बरकत हो। हालेलुया। यीशु के नाम में कलाम रहमा की सूरत में नाज़िल हो। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं खुदा के बंदा को इनवाइट करना चाहता हूं, जो कुछ भी खुदा ने आज उनके दिल पर रखा है वो शेयर करें। जब तक हम खड़े हैं अच्छा होगा हम खुदा के कलाम को पढ़ें। दानियल की किताब उसका छठा बाब और आयत नंबर 8 है जिससे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। हालेलुया। अब है बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील न हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए। 10वीं आयत पर गौर करें। लिखा, जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था और वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। यहां पर एक छोटा सा जुमला है 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। इस बात पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। अच्छा होगा हम एक बार फिर दुआ करें और अपने अपने लिए खुदा का कलाम मांगें। खुदावंद खुदा, हम अपनी तवज्जो तेरी तरफ मबजूल करना चाहते हैं, हमारी मदद कर, अपनी कलीसिया से कलाम कर, हमारे जहनों को खोल, बरकत को नाज़िल कर। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी ताज़ीम, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. आप सब बैठे तशरीफ रखें। Praise God, praise God, praise God. यहाँ पर इससे पहले मैं कलाम की बात करूं, मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि कितने अच्छे ठंडे माहौल में बैठकर हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। एक भाई मुझे बता रहा था कि रात को हमारी बिजली चली गई 10-11 बजे और अगले दिन सुबह 8 बजे आई, ट्रांसफार्मर उड़ गया हमारा, और सारी रात हम घर की छत पर बैठे रहे और पसीना फिर भी नहीं सूख रहा था। लाहौर से मेरी एक बात हुई एक भाई से, उनका भी ट्रांसफार्मर उड़ गया और वो भी सारी रात बगैर उस बिजली के प्रॉब्लम में रहे। लेकिन मेरे ख्याल में कई दफ़ा हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें खुदा की बरकतों और नेमतों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो इस घर के लिए जो तूने हमें अता किया है, और इस बिजली के लिए भी तेरा शुक्र हो जो आ रही है, और उसकी वजह से हम सुकून के साथ तेरे कलाम को सुन सकते हैं और तेरी परस्तिश को कर सकते हैं। यहां पर दानियल की किताब में से मैंने यह हवाला आपके सामने पढ़ा है, और नोट करें दानियल की जिंदगी का ये जो पूरा हिस्सा लिखा गया है, ये बाबल शहर के अंदर थे जब दानियल की किताब लिखी गई। ये अपने मुल्क यरूशलेम इसराइल के अंदर नहीं थे, ये एक गैर मुल्क है जहां पर रह रहे हैं। लेकिन उस सारे अरसा में हुकूमतें बदलती रहीं,
بادشاہ آئے، نئے بادشاہ تخت نشین ہو گئے، دوسرے جاتے رہے، لیکن دانیل خدا کے حضور قائم اور دائم رہا۔ کیسے؟ یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے سخت حالات میں بھی خدا کے ساتھ ہم قائم رہ سکتے ہیں؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ پردیس میں بھی ہم اپنے خدا کے وفادار رہ سکیں؟ اس کی اصول ہے، اور ایک ہی سیشن میں یہ ساری باتیں بتانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن قائم وہی لوگ رہتے ہیں جن کا رابطہ خدا کے ساتھ مسلسل قائم رہتا ہے۔ قائم رہنے کا راز اسی بات میں ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے اندر رہیں، چاہے جیل میں ہوں، چاہے آزاد ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے گھر سے باہر ہوں، چاہے وطن میں ہوں، چاہے پردیس میں ہوں۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم اس کی حضوری میں قائم رہ سکیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آئیے ہر طرح کے حالات میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ قائم رہیں۔ کیسے؟ جیسے یوسف اپنے باپ کے گھر سے نکلا، مصر میں پہنچا دیا گیا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وطن بھی کوئی نہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی اپنے خدا کا وفادار رہا۔ اب جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ اس کے دل میں تھا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو بھی کروں گا خدا کے حضور میں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے فوتیفر کی بیوی نے جب اس کو گناہ کی ترغیب دی تو اس کا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس پرنسپل کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ ایسی بڑی بدی کر کے میں خدا کا گناہگار ٹھہروں۔ یہ ہے طریقہ۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اس ماحول کے اندر جس میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہر طرف کرپشن ہے، بدی ہے، جھوٹ ہے، کیسے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں؟ خدا کے روح سے معمور ہوں، جہاں پر جائیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو، پھر آپ قائم رہ سکتے ہیں۔ دانیل 70 سال اسیری میں رہا اور پھر بھی خدا کے ساتھ قائم رہا۔ اور آج میں چاہتا ہوں ہم اس کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں۔ بادشاہ جو اس وقت کا حکمران تھا، اس نے آرڈر جاری کر دیا، نوشتے پر دستخط کر دیے کہ 30 دن تک کوئی کسی کے سامنے دعا نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے فریاد کرنی بھی ہے تو مجھ سے کر سکتا ہے، میرے علاوہ کسی اور خدا کے سامنے فریاد نہیں کرے گا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جب دانیل نے معلوم کیا کہ نوشتے پر دستخط ہو گئے، یہ بات نہیں کہ اسے پتا نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے، اسے پتا تھا، لیکن لکھا ہے وہ گیا اپنے گھر میں اور حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کی شکر گزاری کرتا رہا اور دعا کرتا۔ ویسے حسب معمول کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عادت تھی، اس کا دستور تھا۔ ویسے لکھا نہیں ہوا پھر حسب دستور، حسب معمول، جیسا اس کا طریقہ کار تھا، وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا، کفرنہوم میں گیا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ مسیح یسوع کا بھی دستور تھا کہ وہ سبت کے دن عبادت خانے میں جایا کرتا تھا۔ اس کا دستور تھا کہ یہ دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کیا کر۔ کیسے قائم رہے؟ آئیے اچھی عادات، اچھے اصول، اچھے دستور اپنی زندگی میں بنا لیں، اور دستخط ہوں نوشتے پر یا نہ ہوں، ہمارا معمول وہی کا وہی رہے۔ ویسے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، حالات تھوڑے سے معمول سے ہٹ جائیں، ہمارا سارا شیڈول دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اٹھنا کس ٹائم ہے، سونا کس ٹائم ہے، جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ بندہ ہے جس نے اپنے دستور کو چھوڑا نہیں ہے، اب اگرچہ خلاف قانون ہے، لیکن یہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ خدا کے سامنے جھکتا رہا اور دعا کرتا رہا۔
اس آیت کے اندر ہی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں وہ یہ ہے، اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس نے دریچہ یروشلم کی طرف کھڑکی کھولی ہوئی تھی۔ آج میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس کو یاد رکھنا ہے، آپ کی کھڑکی کدھر کو کھلی ہوئی ہے؟ اس کی کوٹھڑی کا دریچہ کدھر کو کھلا ہوا تھا؟ یروشلم کی طرف۔ اس کی اگر بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں تو ٹائم نہیں ہوگا کہ میں بائبل میں سے پڑھ کر آپ کو بتاؤں، لیکن سلیمان نے جب ہیکل تعمیر کی یروشلم شہر کے اندر، اس کی ڈیڈیکیشن پر اس نے دعا کی۔ اس نے کہا اے خداوند، اگر تیرے لوگ تیرا گناہ کریں اور وہ قیدی بن کر مختلف ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی اگر وہ تجھ سے فریاد کریں اور اس شہر کی طرف، اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کریں، تو خدا میری درخواست ہے ان کی دعا کو سننا اور ان کو جواب دینا۔ اس فرمان، اس دعا کی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی یہاں پر بھی ہوتے، جس ملک میں بھی ہوتے، جس خطے میں بھی ہوتے، یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ آئیے اس کا دریچہ یروشلم کی طرف کیوں کھلا ہوا تھا؟ کیونکہ خدا کے اس حکم کے مطابق کہ اس طرف کو رخ کر کے، اس کا مطلب ہے ان کی توجہ اس خدا کی طرف ہوگی جو یروشلم کا خدا ہے۔ آپ کی کھڑکی کا دروازہ کدھر کو کھلا ہوا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، یا آپ کی کھڑکی کا دروازہ ادھر کو کھلا ہوا ہو، ایسے دعا کرنا صرف فزیکلی رخ کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ کی توجہ کدھر ہے۔ آپ کو پتا ہے مسلمان بھی دعا کرتے ہوئے کدھر کو منہ کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ قبلہ بعد میں تبدیل ہوا، لیکن پہلے یروشلم کی طرف سارے دنیا کے لوگ یہی طریقہ تھا جو اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں اس کا مطلب صرف منہ کر کے دعا کرنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہ کدھر ہے، ہماری کھڑکی کدھر کو کھلی ہوئی ہے۔ ویسے یہ ہمارا گھر ہے، نیچے اس کا دروازہ ہے، دروازہ ہم استعمال کرتے ہیں آنے اور جانے کے لیے، اوپر کھڑکی ہے، کھڑکی کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی آئے ہم کھڑکی کھول کر دیکھتے ہیں کون آیا ہے۔ کھڑکیاں عام طور پر دیکھنے کے، دور تک دیکھنے کے لیے، کھڑکی سے دور تک نظر آتا ہے۔ بائبل کے اندر اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھنا چاہیں تو یاہو نے جب اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو سامریہ شہر کے اندر جب وہ گیا تو لکھا ہے ایزابل کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ کون آیا۔ کھڑکی کھلی ہونا، کدھر کو ہماری کھڑکی کھلی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دیکھ کدھر کو رہے ہیں۔ اور آج جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اگر دیکھنا ہے کسی طرف، کوئی چیز ہماری توجہ کا، ہماری آنکھوں کا مرکز ہو تو وہ خداوند یسوع مسیح ہو۔ داؤد زبور نمبر 121 میں کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آنکھیں کدھر اٹھاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف۔ میں اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھانا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھیں اس شہر کی طرف اٹھانا چاہتا ہوں جو بلندیوں پر بنا ہوا ہے، میں اس جگہ کی طرف، اس پہاڑ کے اوپر جو ہیکل ہے، میری توجہ اس طرف۔ ویسے یروشلم سے لوگ محبت رکھتے تھے، اسرائیلی اس سے پیار کرتے۔ ایک دفعہ داؤد نے کہا اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا دائنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔
آپ کو پتا ہم کام کرنے زیادہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. اگر دائیں ہاتھ سے آپ ہنر بھول جائیں, داؤد اپنا ہنر ساز بجانے والا بھول جائے, تو کیسے پاسبل ہے اس کے لیے چلنا؟ مشکل ہے. کہتا میرا دینا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے, میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں. عہد کا صندوق یروشلم میں آ رہا تھا, داؤد ناچ رہا تھا. ویسے داؤد خدا کے گھر سے پیار نہیں کرتا ہے, کرتا ہے, محبت کرتا ہے. داؤد خدا کے گھر سے انتہا کی حد تک عقیدت رکھتا ہے, اور سارے لوگ. اس لیے اگر وہ غیر ملک میں بھی ہیں کہ ان کی توجہ یروشلم پر رہتی ہے. ایک دفعہ نہمیہ جب بابل میں تھا تو کوئی یروشلم سے آیا, اس نے کہا مجھے بتاؤ اس شہر کا کیا حال ہے, وہاں کے ملک کا کیا حال ہے. انہوں نے بتایا شہر سارا اجڑا ہوا ہے, جلے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ہیں, وہاں کوئی آباد نہیں ہے. نہمیہ بیٹھ کر رونے لگا اور خدا کے حضور دعا کرنے لگا. نہمیہ کی کتاب اگر پڑھ کر دیکھیں تو یروشلم کی خیریت, اس کے حالات, اس کی بدحالی, بلکہ جب اسے پتہ چلا تو نہمیہ رو رو کر خدا کے سامنے دعا کر. یہ لوگ جہاں پر بھی ہوتے یروشلم کی طرف ان کی توجہ رہا کرتی تھی. اب سمجھ آئیے دانیل نے اپنی کھڑکی کا دروازہ یروشلم کی طرف کیوں کھولا ہوا تھا. ہماری کھڑکی کا دروازہ کدھر کو کھلا ہوا ہے؟ اب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ویسے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ کی توجہ کا مرکز ہے, اس چیز کا آپ پر اثر ہوتا ہے. جو چیز آپ کی آنکھوں کا مرکز ہے, جدھر آپ دیکھتے ہیں, اس کا آپ کی زندگی پر, آپ کے اعمال پر, آپ کیا کرتے ہیں, اثر ہوتا ہے. ہوا نے دیکھا اس پھل کو, اثر ہوا, اس کے نتیجہ میں نافرمانی ہوئی. اس نے جو دیکھا کہ پھل اچھا ہے, عقل نے دیکھا سونے کی اینٹ کو اور اس بابلی چادر کو اور چاندی کو, تو دل للچایا اور اس نے اس کو لے لیا اور خدا کی نافرمانی کی. داؤد کی زندگی کا گناہ جو بڑا مشہور ہے, کہاں سے شروع ہوا؟ جب اس نے اپنے گھر کی چھت سے اس عورت کو دیکھا. اور مسیح یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس نے کسی کو بری نظر سے دیکھا وہ اس کے ساتھ گناہ کر چکا. دیکھنا عام ہے. ویسے آج جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آئیے ہم اپنی آنکھیں درست جگہ پر لگائیں. جو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوگا آپ کی زندگی پر. ایک دفعہ بنی اسرائیل نے جب بڑبڑائے تو خدا نے ان کو سزا دی. ان کے درمیان جلانے والے سانپ آ گئے جو ان کو کاٹنے لگے. پھر لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی. خدا نے کہا پیتل کا ایک سانپ بنا کر بلی پر لٹکا کر اونچی جگہ پر کھڑا کر دے, اور جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس کو دیکھے گا وہ جیتا بچے گا. دیکھنا عام ہے. ویسے دیکھو ہم کدھر دیکھ رہے ہیں, ہمارا دھیان کدھر ہے, کون سی چیز ہے جو ہماری توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. ایک آیت ہے کلسیوں کے خط میں, اچھا ہوگا میں اس آیت کو پڑھ لیں. ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کلسیوں کے خط میں, عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. تیسرا باب آیت نمبر 1 لکھا, پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دینی طرف بیٹھا ہے. ہم نے کن چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے؟ اوپر کی طرف.
جب یہ باتیں ہونے لگیں، حالات خراب ہوں، سائن ظاہر کر رہے ہوں کہ یسوع آنے والا ہے، اس نے کہا پاس تم نے سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا ہے کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ دیکھنا کدھر ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 11 باب اگر پڑھ کر دیکھیں، ایمان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی لسٹ ہے جو پوری کی پوری وہاں پر دی گئی ہے۔ ہیروز آف فیتھ ہیں جن کا ذکر ہے وہاں پر۔ ابراہیم کا ذکر ہے، حابل کا ذکر ہے، یعقوب، اسحاق، موسیٰ، دانیل، صدرک، میثاق، عبد، بڑے خدا کے بندوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ لکھا ہے یہ سب گواہوں کا بڑا بادل ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ایمان کی حالت میں یہ سب لوگ مرے۔ اس کے بعد جب 11واں باب وہ ختم کرتا ہے تو 12ویں باب میں کہتا ہے ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ کو اور اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے صبر کے ساتھ دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ ہمیں سے ہر ایک زندگی کے سفر میں اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے۔ میں شروع میں یہ کہا کیسے ہم کامیابی کے ساتھ اس دوڑ کو جیت سکتے ہیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، دانیل جیسے حالات کیوں نہ ہوں، کیسے ہم قائم رہیں گے۔ آگے وہ فارمولا بتاتا ہے کہ دوڑ میں دوڑنا ہے تو کیسے دوڑنا ہے، لکھا صبر سے دوڑیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تکنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا۔ توجہ کدھر ہو؟ دھیان کدھر ہو؟ بولیں کدھر ہو دھیان؟ یسوع کی طرف۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، کیونکہ جدھر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہی چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کہ آپ کریں گے کیا، آپ بھروسہ کس پر کریں گے اور بعد میں آپ کی عملی زندگی کیسی ہوگی۔ میں اپنے خدا پر توجہ رکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوں۔ خداوند میری کھڑکی یروشلم کی طرف کھلی۔ وہ تو ایک دنیاوی یروشلم تھا نا، دنیا کا ایک شہر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے لیے یروشلم جو زمین کا یروشلم ہے، وہ اس نئے یروشلم جو آسمان سے اترنے والا ہے، وہ یروشلم اس کی ایک ٹائپ تھا۔ ہماری آنکھیں کس یروشلم پر لگی ہیں؟ جو اوپر سے اترنے والا ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہاں پر ہم نے جانا ہے، ہم نے یہاں پر رہنا ہے۔ ہم پردیسی اور مسافر ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم نے اپنا دھیان کدھر رکھنا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی طرف۔ ہم نے اپنا دھیان کدھر رکھنا ہے؟ نئے یروشلم کی طرف۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ آج کویسچن کیا ہے؟ آپ کی کھڑکی کا دروازہ کدھر کو کھلا ہوا ہے؟ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف آپ کا دھیان ہے؟ کدھر آپ کی توجہ ہے؟ بھائی اٹھا دو، بھائی لے آسو۔ جب بھی چرچ میں آئیں خبردار ہو کر بیٹھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کوئی سو رہا ہوتا ہے مجھے ادھر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جاگ کر رہیں۔ لکھا جاگتے اور دعا کرتے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگو اور دعا کرو۔ اور کلام سنتے ہوئے تو سو جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا پولوس ایک دن کلام سنا رہا تھا، ایک بندہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سو گیا اور اوپر سے سیدھا نیچے۔ کلام سنتے ہوئے سو جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تو خطرناک ہونے سے بچنے کے لیے بہتر ہے جاگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سونا نہیں۔ آپ تو ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ہماری توجہ کدھر ہے؟ ویسے حالات کئی لوگ ہیں جن کی کھڑکیاں اس دنیا کی طرف کھلی ہوئی ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال اکٹھا کرنے کی فکر میں ہیں، بازی بچیاں نہیں کچھ بنا جائیے،
ویسے جب جائیں گے تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی آئے, خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے. ایک بندے نے بڑا زبردست کہا, اس نے کہا کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی کہ آپ یہاں سے کوئی چیک شیک رکھ کر بیچ میں لے جائیں, لے جا سکتے ہیں. یہی بات تو ایوب نے کہی تھی. لہذا دنیا کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی ہوگی. ہماری کھڑکیاں دنیا کی طرف نہ کھلی ہوں کہ ایک آدمی کی پیداوار زیادہ ہو گئی, اس نے کہا میں یہ کوٹھڑیاں ڈھاؤں گا, نہیں بناؤں گا بڑی عزت سے, اور اس میں اپنا سارا مال جمع کر لوں گا, اور پھر اپنی جان سے کہوں گا اے جان کھا پی, کیونکہ بہت سالوں کے لیے تیرے پاس بہت سا مال جمع ہے. اور خدا نے کہا نادان, تیری جان آج ہی رات تجھ سے طلب کر لی جائے گی, پھر یہ سب جو تو نے جمع کیا ہے کس کا ہوگا, کس کام آئے گا. اس کا ویسے اس کی کھڑکی کدھر کھلی ہوئی تھی؟ دنیا کی طرف, دنیا کے مال کی طرف, دنیا کی چیزوں کی طرف. ویسے لوط نے آنکھیں اٹھا کر سدوم اور عمورہ کو دیکھا. میں نے کہا جدھر دیکھتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بعد میں یہ لوط سدوم کی طرف ڈیرا لگا رہا تھا. اگلے چند آیتوں کے میں چیپٹرز میں نظر آتا لوط سدوم کے اندر رہ رہا ہے. بعد میں نظر آتا اس نے اپنی بیٹیاں سدوم کے مردوں سے بیاہ دی ہیں, اور بعد میں وہ عذاب جو سدوم اور عمورہ پر نازل ہوا لوط کے خاندان پر بھی اس کا اثر ہوا, اور صرف وہ اور اس کی 2 بیٹیاں بچ سکیں. بیوی نکلی, وہ بھی نمک کا ستون بن گئی, اور باقی سب کے سب وہاں. کیا آپ کے خیال میں دنیا کی طرف دیکھنا اس کے لیے فائدہ مند ہوا؟ فائدہ مند نہیں. آئیے دنیا کو نہ دیکھتے رہے. نمبر 2, کئی دفعہ ہماری کھڑکیاں حالات کی طرف کھلی ہوتی ہیں, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. میں کئی دفعہ اس کا قصوروار ہوتا ہوں کہ خبریں سننا, حالات پر نظر رکھنا کہ کیا ہوا ہے. ہم کئی دفعہ حالات کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. اس کی اچھی اگزامپل ہے, آپ کو پتا ہے پطرس اور باقی شاگرد طوفان میں ہیں, کشتی لہروں سے چھپتی جا رہی ہے, اور ایسے حالات میں خداوند یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کی طرف آ رہے. ویسے خداوند خدا حالات پر کنٹرول رکھتا ہے. کشتی ڈگمگا رہی ہے لیکن یسوع لہروں پر چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. جب پطرس نے دیکھا, پہلے تو انہوں نے سوچا یہ بھوت ہے. یسوع نے کہا میں ہوں. پطرس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اور یسوع نے ایک ہی لفظ کہا, اس نے کہا آ. ویسے یسوع کا ایک ہی لفظ ہمیں پانی پر چلنے کے لیے قوت دینے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا آ. لازر کی قبر پر یسوع نے کہا نکالا لازر, اور پتھر ہٹا ہوا تھا, لازر قبر سے باہر. یہاں پر اس نے کہا آ, اور بائبل کے اندر لکھا ہے پطرس پانی پر چلنے لگا. ویسے اس کی ساری عمر پانیوں میں گزری ہے, پانی پر چلنے کا اس کا تجربہ پہلا تجربہ ہے. لیکن آگے اگلی آیت میں لکھا ہے لیکن جب ہوا دیکھی اور لہریں دیکھیں تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا. جو ہی توجہ خداوند یسوع سے ہٹ کر لہروں پر, حالات پر, پانیوں پر, طوفان پر آئی تو ڈوبنے لگا. ویسے ہمیں توجہ کدھر رکھنی ہے؟ حالات خطرناک بھی ہو سکتے. ویسے جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں خطرناک ہیں. آئیے اپنی کھڑکی خداوند خدا کی طرف کھول کر رکھیں, دنیا کی طرف نہ کھولیں. اپنی کھڑکی حالات کی طرف نہ کھولیں. کئی دفعہ ہماری کھڑکی آدمیوں کی طرف کھلی ہوتی ہے, لوگوں پر. بائبل میں لکھا جب کسی مصیبت میں پڑ جائیں بھروسہ ہم کئی دفعہ آدمیوں پر کرتے ہیں, اور یہ بندہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, یہ مجھے نکالے گا. بائبل میں لکھا ہوا ہے ملعون ہے وہ شخص جو بشر پر توکل کرتا ہے, انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. ایسے ہی لکھا.
ہماری کھڑکی لوگوں کی طرف، حالات کی طرف، دنیا کی طرف نہیں کھلی ہونی چاہیے. ہماری کھڑکی اگر کھلی ہو، ہماری توجہ اگر ہو کسی طرف، تو وہ خداوند خدا ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. بائبل کے اندر لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. آج آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی توجہ کا مرکز کون سی چیز ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان اسرائیلیوں کی طرح جو سانپوں کے ڈسے ہوئے تھے، لیکن جن جن لوگوں نے اس کی طرف نظر کی وہ بچ گئے. آج ہم ہر طرح کے حالات میں کھڑکی خداوند یسوع کی طرف کھول کر رکھنا چاہتے ہیں. حالات کو نہیں دیکھنا چاہتے، دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم خداوند یسوع کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند خدا، میں قائم رہنا چاہتا ہوں مشکل حالات میں بھی، سخت حالات میں بھی. قائم رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ کھڑکی کدھر؟ دانیل کی زندگی میں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس کی کھڑکی کا دریچہ کدھر کھلا ہوا تھا؟ یروشلم کی طرف. اور اس کا دستور تھا، اس نے عادت بنائی ہوئی تھی کہ دن میں 3 دفعہ وہ خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتا. آئیے خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے کی عادت بنا لیں. آئیے دعا کرنے کی عادت بنا لیں. آئیے خدا کے گھر میں جانے کی ریگولرلی عادت بنا لیں. حسب معمول، حسب دستور، یہ ہیں وہ پرنسپلز جو ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا کے ساتھ قائم رکھنے میں مدد کریں گے. اور ہماری آنکھیں خدا یسوع پر لگی ہوئی ہوں، ہماری کھڑکی کا دریچہ یسوع کی طرف کھلا ہوا ہو. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. وہ لوگ تو دنیا کے یروشلم کی طرف دیکھ رہے تھے، ہم اس نئے یروشلم کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور اوپر سے اترتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہماری توجہ کدھر رہنی چاہیے؟ اوپر. آئیے کھڑے ہوں اور خداوند سے کہیں، خداوند میں ہر طرح کے حالات میں تجھے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. میں اس دنیا میں محض پردیسی اور مسافر ہوں، چند روزہ ہوں. میں ہمیشہ یہاں پر نہیں رہوں گا، لیکن جب تک میں یہاں پر رہا ہوں، لیکن میری توجہ تیری طرف رہے. خداوند میں تجھے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. میری کھڑکی کا دریچہ، کوٹھڑی کا دریچہ تیری طرف کھلا ہوا ہو، جہاں میں تجھے دیکھتا رہوں. خداوند آئیے دعا کریں، خدا کو پکاریں. ہلیلویا، ہلیلویا. پریشانی میں بھی اپنی توجہ ہم درد سے ہٹا کر، حالات سے ہٹا کر، بیماری سے ہٹا کر خداوند یسوع پر لگانا چاہتے ہیں. خدا ہماری مدد کر. ہم پطرس کی طرح حالات کو نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ہلیلویا، 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 ہلیلویا. خداوند میں اپنی آنکھیں تجھ پر لگانا چاہتا ہوں. میں اپنی توجہ تجھ پر مرکوز رکھنا چاہتا ہوں. میں تجھے جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، تجھے میں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. خداوند تو میری توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ جہاں ہمارا دل ہے وہیں ہمارا مال بھی ہے. جہاں ہمارا مال ہے وہیں پر ہمارا دل بھی لگا رہے گا. خداوند تو سب سے زیادہ ویلیویبل ہے، تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. میں تیری طرف دھیان رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی چیز مجھے تیری طرف سے ہٹانے نہ پائے، کوئی بھی چیز تیرے اور میرے درمیان حائل نہ ہونے پائے. ہلیلویا، 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 ہلیلویا.
Praise God, praise God. सब दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें और खुदा से कहें, खुदावन तू मेरी तवज्जो का मरकज रहे, मैं तेरी तरफ देखते रहना चाहता हूं, मुश्किल हालात में भी खुदावन मैं तुझे तकते रहना चाहता हूं. हालेलुया. Praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद मेरी तवज्जो तेरी तरफ लगी रहे, मैं अपना ध्यान तेरी तरफ रखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा. मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जब पलूस और सिलास जेल में हैं, भैंत मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके पांव काठ में ठोंक दिए गए और जेल में हैं, जख्मी हैं, दर्द है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है आधी रात के वक्त पलूस और सिलास खुदा की हम्द कर रहे और गीत गा रहे थे. तवज्जो किधर है? अपनी दर्द की तरफ, अपनी मुसीबत की तरफ? नो, उनकी तवज्जो खुदाबंद खुदा की तरफ है. स्तिफनस को संसार किया जा रहा है. जब पत्थर लग रहे होंगे, सर फट गया है, बाजू टूट गया, पता नहीं कहां कहां वो पत्थर लग रहे हैं, दर्द हो रही होगी. ऐसे हालात में उसकी तवज्जो किधर थी? लिखा है वो घुटने टेक कर दुआ कर रहा था, ऐ खुदा मेरी रूह को कबूल कर. उसने दुआ की, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, उनकी मुआफी के लिए दुआ कर रहा है. तवज्जो किधर है? खुदा की. बीमारी में, मुश्किल हालात में तवज्जो खुदा पर रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने तवज्जो खुदा पर लगानी है. हमारी खिड़की का दरवाजा, दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला रहे. भाई नजीर आए, दुआ करें. आखिरी दो बातें हैं जिनके लिए हम दुआ करना चाहते हैं. भाई आसफ की एलर्जी है जो अभी तक